निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से नया अहदनामा इब्रानियों की किताब, उसका 3 बाब 7वीं आयत से 19 आयत तक। निकालिए सबने, कौन पढ़ेगा? बस जिस तरह के रूह कुद्दस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज़ हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचा मैंने अपने गज़ल में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के करीब में आग और सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्तिया अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चनाचा कहा जाता है कि अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो और तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। इन लोगों ने आवाज़ सुनकर गुस्सा दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीला से मिस्र से निकले थे, और वो इन लोगों से 40 वर्ष तक नाराज़ रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं, और इनकी बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। सो उनने जिन्होंने नाफरमानी की, गरज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के इस वक्त से दाखिल ना हो सके। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर वो अपनी बरक़ात को नाज़िल फरमाए। हम थोड़ी देर के लिए सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक, हमारे प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और खुदावंद ख़ास तौर पर मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि तूने एक दफ़ा फिर खुदावंद मौका बख्शा है कि तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसलिए मेरे खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि तू अपने कलाम को खोलने वाला खुद है, तो अपने कलाम का तर्जुमान खुद है। खुदावंद तेरा रूहुल कुद्दस है, जिसके बारे में तूने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह होगा। खुदावंद आज ऐसा ही हो कि खुदावंद तेरा रूहुल कुद्दस तेरे लोगों से बात करे, और खुदावंद जब लोग सुनते हैं तो खुदावंद उनके लिए भी तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। खुदावंद तेरा रूहुल कुद्दस यहाँ पर जुम्बश करे, हर एक को छुए, और खुदावंद तेरे कलाम की बातों को खुदावंद लोगों को समझाए, और खुदावंद तेरे कलाम की बातों को कबूल किया जाए और इन पर अमल किया जाए, और खुदावंद सभी लोग तेरे कलाम में कायम हो जाएं, ताकि खुदावंद तेरी वो बात जो तूने कहा कि जो कोई मुझ में कायम रहता है और मेरा कलाम उसमें कायम रहता है, वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है। खुदावंद ऐसा ही हो सभी के लिए। खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि सभी कलाम को गौर से सुने, और खुदावंद सारी डिस्टर्बेंस तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदावंद तमाम तर वो बातें जो खुदावंद इब्लीस चाहता है तेरे यीशु नाम से पहले ही कैंसिल हो जाएं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद उसकी सोचें हमेशा खुदावंद तेरे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन खुदावंद तेरा कलाम कहता है उसका मुकाबला कर तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम पर रहम कर, अपना फजल कर, और खुदावंद हमें क़ुव्वत और ताकत बख्श, ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमने एक काफ़ी लंबी तलावत सुनी है। पहली जो तलावत इबादत के शुरू में की गई वो खरूज से थी, 17 बाब से थी, और 1 आयत से 7 आयत तक थी। और जब यहाँ पे इब्रानियों 3 बाब में आगाज़ किया गया तो 7वीं आयत से इसका आगाज़ किया गया है, और इसमें उस वाक़या को लेकर समझाया गया है कि हमने क्या करना है। और आज इसी पर मैं बात करना चाहता हूँ, और आज का जो अनवान है वो 15वीं आयत में है। 15वीं आयत में लिखा है, अगर आज
तुम उसकी आवाज़ सुनो। क्या है? अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तो अगर देखा जाए तो ये जो ज़माना है, ये जो दौर है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अगर थोड़ा पहले ज़माने की तरफ देखा जाए तो पहले काफ़ी वक़्त होता था लोगों के पास, लेकिन अब बहुत कम वक़्त होता है। अब हर बंदा जो है वो मसरूफ़ियत का शिकार है, यहाँ तक कि इबादत के लिए भी शायद वक़्त नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो जल्दी जल्दी कर लो, बाकी काम भी करने हैं जाकर। और इस दौर में गुनाह जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच गया है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। तो नूह के दिनों में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अब हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ ये थी कि गुनाह वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, लोग बदी में बहुत आगे बढ़ गए थे। और आज के ज़माने की बात करें तो परेशानियाँ बहुत हैं, हर कोई परेशान है। तकरीबन कह सकते हैं कि 100% लोग ही जो हैं, हर एक को कोई ना कोई परेशानी है, किसी ना किसी वो टेंशन में है। और सोचें जो हैं लोगों की वो मादी हो चुकी हैं। मादी सोचों से मुराद है कि दुनियावी हो चुकी हैं, जो दुनिया की चीज़ें हैं उनकी तरफ उनकी सोच लग गई है। इस ज़माना की बात कर रहा हूँ जो लौदीकिया का कलीसियाई ज़माना है, जो आखिरी ज़माना है। और इस ज़माना के अंदर बहुत ज़्यादा रूहानी गफलत है, रूहानियत की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता, और वो दुनिया में ऐसे मगन हो चुके हैं कि अगर खुदा के कलाम की बात की जाए, खुदा के कलाम की मेन चीज़ क्या है? यही है कि तौबा करो और वापस कलाम में आ जाओ। लेकिन इसके बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं? अगर किसी को कलाम सुनाया जाए और उसे बताया जाए कि हमेशा की ज़िंदगी इसी में है, यही इन पर हमल करके हम उसको हासिल कर सकते हैं, निजात को हासिल कर सकते हैं, अपनी मुखलसी को कामल बन सकते हैं, लेकिन लोग बात को आगे डाल देते हैं। क्या करते हैं? चलो कल तौबा कर लेंगे, आज नहीं करनी, कल खुदा के करीब आ जाएंगे, अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो बड़ा वक़्त है, कर लेंगे तौबा भी, कल दुआ कर लेंगे, आज अगर छूट भी जाएगी तो क्या होगा। लेकिन खुदा का कलाम कल की बात नहीं बल्कि आज की बात करता है, क्योंकि जो मरकज़ी आयत हमने ली है इसमें लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। ये नहीं कहा कि कल गुजरे हुए कल आवाज़ सुनो या आने वाले कल आवाज़ सुनो, बल्कि जो मौजूदा ज़माना है, जो मौजूदा दिन है, इसमें अगर तुम उसकी आवाज़ सुनते हो। शैतान जो होता है वो हमेशा आपको इधर उधर भटकाता है, वो आपको माजी में ले जाता है कि आपने ये किया है, वो किया है, खुदा को आप कैसे पसंद आ सकते हो, आपके इतने गुनाह हैं, आप तो खुदा के करीब भी नहीं आ सकते, वो तो पाक है। शैतान आपको आने वाले ज़माने में ले जा सकता है कि आइंदा ये होगा, लेकिन खुदा ने जब भी बात की है मौजूदा ज़माने की है। खुदा ने हर ज़माना के लिए ताज़ा मन्ना रखा, हर दिन के लिए ताज़ा खुराक। बनी इस्राएल 40 साल बियाबान में थे तो रोज़ाना मन्ना बरसता था। जो सब्बत का दिन था जिसमें हुक्म था कि कुछ नहीं करना, तो उससे एक दिन पहले कहा जाता था कि 2 दिन के लिए इकट्ठा करना, लेकिन उनके लिए हमेशा ताज़ा खुराक होती थी। इसलिए अगर आज हम खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, अगर हमें कोई पीछे ले जाना चाहता है पिछले ज़माने में, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। हमें कोई अगले ज़माना में ले जाना चाहता है तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा हमें आज की बातें बताता है, खुदा हमें आज के ज़माना के बारे में बताता है। ऐसे ही यीशु के पास आते थे वो फ़कीर और फरीसी, और वो पिछले ज़माने की बातें करते थे। यीशु के पास आए, उन्होंने कहा कि मूसा ने हमें कहा है कि तलाक दे सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो, तू क्या कहता है? तो जो उनके ज़माने का कलाम था उसने कहा कि इब्तदा से ऐसा नहीं था। एक आदम के लिए एक ही हवा बनाई गई थी, 2 नहीं बनाई गई थी, या ज़्यादा नहीं बनाई गई थी।
تو جو اپنے زمانے کا کلام ہوتا ہے وہ آج کی بات کرتا ہے، وہ کل کی بات نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ اور وہ یسوع کے پاس آئے، پھر اس موسیٰ کی بات کو لے کر آ گئے، ایک عورت کو لے کر آ گئے اور کہتے ہیں کہ یعن فیل کے وقت پکڑی گئی ہے، موسیٰ نے ہمیں کہا تھا ایسوں کو سنسار کر دیا جائے، تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ مارے۔ یہ تھا اپنے زمانے کا کلام، یہ تھا اس دن کا کلام، اور اس دن کے کلام نے ان سب کو شرمندہ کر دیا۔ وہ سارے پتھر پھینک کر چلے گئے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ تو بات آج کی ہے، آج کے زمانہ کی ہے، اور خداوند کا کلام اگر ہم 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، پہلے یا آگے نہیں، ابھی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی کے دن قبولیت کا وقت ہے۔ اور لکھا ہے دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ جس کے لیے بلاہٹ کلام میں سے پکاری گئی ہے، وہ اس بلاہٹ کو اگر سنتا ہے تو اس کے لیے آج ہی نجات کا دن ہے، اس کے لیے آج ہی قبولیت کا دن ہے، اس کے لیے آج ہی وہ آواز پکاری جا رہی ہے۔ اور اگر وہ اس آواز کو اگنور کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے نجات کا دن کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس آواز کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نجات کا دن ہے۔ اور یہ پکار جو ہے وہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہی، سب سے پہلے تو آدم اور حوا کو بنایا، اس نے باغ عدن میں رکھا، لیکن جب باغ عدن کے اندر گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پکار یہی ہوتا ہے کہ تو کہاں ہے۔ آدم کو خداوند کہتا ہے تو کہاں ہے، تو آج بھی خداوند کی وہی آواز ہے، یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو وہ آج ہم سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنے زمانے میں ہیں؟ کیا ہم اپنے دور میں ہیں؟ کیا ہم اپنے دن میں ہیں؟ یا ہم کہیں اور ہی جی رہے ہیں؟ اگر اور کہیں جی رہے ہیں تو پھر اپنے زمانے میں آنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا ایسے ہی ہے، جی رہی ہے کسی اور دور میں۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ نبی جو بھی آیا اس وقت اس کو پہچانا ہی نہیں گیا، بعد میں لوگوں نے کہا یہ تو نبی تھا۔ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس وقت کسی نے نہ پہچانا، لیکن بعد میں اس بات پر بہت سارے لوگوں نے ایگری کیا کہ وہی وہ مسیحا تھا جو آنے والا تھا۔ تو آج ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ روحانی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج روحانیت میں ہمارا کیا مقام ہے؟ آج ہمارے خاندانوں کا کیا مقام ہے؟ آج ہماری کلیسیا کا کیا مقام ہے؟ لوگ جو میں نے کہا کہ کہتے ہیں بہت وقت ہے باقی، نوح کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ نوح کے زمانے میں 120 سال تک وہ کشتی بناتا رہا اور ایک ہی بات کی منادی کرتا رہا، توبہ کرو اور کشتی میں آ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے یہی سوچا کہ بہت وقت ہے، پہلے تو کبھی بارش ہوئی نہیں ہے، آج کیسے بارش ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی آج بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی باتوں کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وقت قریب ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد بہت قریب ہے، تو آگے سے ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابھی تک تو آمد ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جب ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ تب وقت گزر جائے گا۔ وقت کے رہتے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے توبہ کر لیں گے تو پھر آپ کی مخلصی ہے، پھر آپ کا ریپچر ہے۔ جب 120 سال نوح کی بات کو نہیں سنا تھا تو جب دروازہ بند ہو گیا کشتی کا، کیا کوئی داخل ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک تب بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ نوح اور اس کا خاندان کشتی میں چلے گئے، خدا نے باہر سے دروازہ بند کیا اور اس کے 7 دن بعد بارش ہوئی تھی۔ اور جو دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے داخل ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کب ہو جائے، اگلے ہی لمحے ہو جائے، تو پھر کیا ہمارے لیے آج ہی کا دن نہیں ہے؟ پھر ہمارے لیے کل کہاں جائے گی؟ کل ہم کیا کریں گے؟ کل پھر یہاں ہم دنیا میں ہوں گے
وہ اپنے لوگوں کو لے جائے گا اور ہم یہاں مصیبتوں میں پڑے ہوں گے. ہم یہاں یا تو حیوان کی چھاپ لیں گے یا پھر ہم قتل ہوں گے, کیونکہ کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکے گا اس کے بغیر, اس کی چھاپ کے بغیر. لیکن اس سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. تو ہمارے لیے آج ہی کا دن ہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی. ایک بادشاہ کے پاس مہمان آ گئے اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ کیا بات انہوں نے آ کے کی, لیکن بادشاہ نے ایک عجیب سا حکم دے دیا, ان کو لے جاؤ, جو جو ان کو پسند ہے کھلاؤ پلاؤ, جیسے یہ چاہتے ہیں ان کو گزارنے دو زندگی, جو کہتے ہیں ان کو پرووائڈ کرو, سب کچھ ان کو دے دو, کل ان کو پھانسی دے دی جائے گی. اب یہ بات ان کو بتا دی گئی اور وہ لے گئے ان کو. انہوں نے اعلیٰ کھانے ان کے آگے رکھے, ان کی جو خواہش تھی پوری کی. لیکن اگلے دن جب ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا, ہاں کیسا رہا آپ کا دن؟ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ سب کچھ گزارا ہے, آپ نے سب کچھ کیا ہے, تو کیسا رہا؟ تو کہتے بادشاہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کل دن ہم نے مر جانا, ہم سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا. اتنی ان کو اس بات کی نہیں ٹینشن تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی مل رہی ہیں, بلکہ وہ یاد کر رہے تھے کل ہم نے مر جانا ہے. تو جب کل ہم نے مر جانا ہے تو آج ہم اچھی خوراک کا کیا کریں؟ تو ان کا کسی چیز میں بھی انٹرسٹ نہیں تھا, نہ کھانے میں, نہ اچھی چیزوں میں, نہ کہیں گھومنے میں, نہ کسی اور بات میں, کیونکہ کل کا دن ان کی موت کا دن تھا. تو اگر اس بات کو یاد رکھ لیا جائے کہ ہم نے پتہ نہیں اگلے لمحے ہونا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کل ہم نے ہونا ہے کہ نہیں, ہمیں توبہ کا موقع ملنا ہے کہ نہیں, تو کیا ہم ان چیزوں میں انوالو ہوں گے؟ کیا ہم ایسی چیزوں میں ہی رہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یاد نہیں رکھتے اس بات. اگر ایسا ہو تو پھر ہمارا اس دنیا داری سے رابطہ ٹوٹ جائے گا, ہم ان چیزوں سے پرے ہو جائیں گے اور خدا کے سامنے ہم توبہ کے لیے آ جائیں گے. خدا کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پڑیں جو آنے والی ہے, اگر ایسا ہو تو. لیکن اس کے بارے میں بھی شاید یہ زمانہ جو ہے, یہ دور جو ہے لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ, وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا دولت مند ہوں, میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خداوند جو ایسا کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں ایک سٹوری کو بائبل کے اندر کہ ایک امیر شخص تھا, اس کی فصل بہت زیادہ ہو گئی, اس نے پہلے اپنے کوٹھڑیوں کو ڈایا, نئی بنائی, اس میں اپنی وہ بردی گندم اور بہت زیادہ اس کے پاس وافر مقدار میں ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اب میری جان تو کھا پی عیش کر, اب بہت کچھ ہے تیرے پاس. اور خداوند کہتا ہے کہ اسی رات اس کی جان لے لی گئی, اور پھر وہ اس کے کیا کام آئے گا. تو آج ہی کا دن بہت ضروری ہے, آج ہی کے دن کرنا ہے جو کرنا ہے. اگر ہم کل کے انتظار میں رہے تو کل کے آگے ایک اور کل ہے, اس کل کے آگے ایک اور کل ہے, اس کل کے آگے ایک اور کل ہے, اور یسوع مسیح کا آنا ہو جائے گا. ہم کل کرتے رہ جائیں گے, یسوع مسیح کا آنا ہو جائے گا اور ہم دروازے سے باہر ہوں گے. نوح کے لوگوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا, اس کے زمانے کے لوگوں کے لیے جو 10 کنواریاں تھیں ان میں سے 5 جو بے وقوف کنواریاں تھیں ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا. بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بعد میں جتنی مرضی توبہ کر لیں, رو پیٹ لیں. جب نوح کا کشتی کا دروازہ بند تھا, پہلے دن بارش نہیں ہوئی تھی, لوگ اور مذاق اڑا رہے تھے, چلو جی یہ بند ہو گئے ہیں اس کشتی میں, بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, کہیں بادل نظر نہیں آ رہا ہے, اور یہ گھس گئے ہیں اس کشتی میں. ایسے کہتے ہوں گے, 7 دن ایسے ہی چلا ہوگا. لیکن جب بارش کا آغاز ہوا ہوگا تب کیا ہوگا؟ تب تو وہ کشتی کے چاروں طرف جمع ہو گئے ہوں گے کہ ہمیں بھی اندر داخل کر لو, ہم مر رہے ہیں باہر. لیکن تب کوئی فائدہ تھا؟ تب کوئی فائدہ نہیں تھا. تب ان کی ہلاکت ہونی تھی, کیونکہ انہوں نے وقت کے رہتے اپنے دن کو نہیں پہچانا تھا. انہوں نے خدا کی آواز کو سن کر اگنور کیا تھا, انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا تھا. تو ایسا
اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس چیز سے باہر آ جائیں. ہم آج کے دن کو غنیمت جانیں. ہم آج کے دن کو اس طرح جئیں جیسے آخری دن ہے. ہم آج کے دن کو ہی سب کچھ سمجھیں. ایک اور میں نے سنا کسی سے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کیا کرتا ہے. ساری زندگی پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے, گھر بناتا ہے, بڑا مال جمع کرتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کی اگلی نسل جا کے استعمال کرے. وہ اینڈ پہ جب اس کے وہ ساری زندگی اس نے لگا دی اکٹھا کرنے میں, جب اس کی باری آئی تو وہ تب خدا نے واپس بلا لیا اس کو استعمال کرنے کی. تو جو آپ کے پاس ہے اس میں خداوند کی شکر گزاری کریں. ضروریات ہیں گھروں کی, سب چیزیں ہیں, وہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا بن کے نہیں چلنا. دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. خدا اپنے بچوں کو کبھی ایسے نہیں چھوڑتا, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی کیئر کرتا ہے, اس لیے اس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھے دے دو. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اپنی فکر خود کریں. ہم چاہتے ہیں ہم خدا سے بہتر فکر کر سکتے ہیں. ہم ایسا کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدایا تو کیا ہماری فکر کرے گا. ہم خود کرتے ہیں ہم تجھ سے بہتر فکر کر لیں گے. تو پھر ہماری جو فکر کرنا ہے وہ ایسا ہی ہوگا. ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں, واپس آنا نہیں چاہتے. لوط کی بیوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا. وہ سدوم سے باہر آ گئی تھی لیکن سدوم اس کے اندر ہی تھا. تو جب سدوم اس کے اندر ہی تھا تو تب وہ مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکی تھی جیسے باقی نکل گئے تھے. وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور وہیں پر نمک کا ستون بن جاتی ہے. تو آج بھی اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید مشنوں تنظیموں سے تو نکل آئے ہیں لیکن وہ باتیں ابھی تک ان میں پائی جاتی ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ جسم کے لحاظ سے تو چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کام کی طرف ہوتے ہیں, ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو ایسا کرنے سے آپ برکت کو حاصل نہیں کر سکتے. ایک امیر شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا. اس کے پاس پچھلے سارے زمانوں کا کلام تھا اور اس کو مان بھی رہا تھا. پچھلی ساری باتوں پر وہ عمل کر رہا تھا اور یسوع نے اسے کہا کہ حکموں پر عمل کر, تو اس نے کہا یہ تو میں لڑکپن سے کرتا ہوں, اور وہ کرتا بھی تھا. لیکن اس دن کا جو حکم تھا, اس زمانہ کے مجسم کلام کا جو حکم تھا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے, تو اس دن اس نے رد کیا اور آگے اس کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی. وہ غمگین ہو کر چلا گیا تھا. یسوع کی بات کو اس نے رد کر دیا تھا, اپنے اس دن کو اس نے ضائع کر دیا تھا جو اسے موقع ملا تھا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا. تو برکت کا وقت محدود ہوتا ہے. برکت کا وقت محدود ہے. جب وہ گزر جاتا ہے تو تب کچھ نہیں ہو سکتا. یعقوب اور عیسو کے بارے میں کتنوں کو پتہ ہے؟ یعقوب اور عیسو, اسحاق اور ربکہ کے 2 بیٹے تھے, یعقوب اور عیسو یا عیسو. اب جب برکت کی باری تھی تو یعقوب برکت لے کر چلا گیا اور عیسو تب پہنچا جب وقت گزر چکا تھا. وہ کہتا ہے تیرے پاس کوئی اور برکت نہیں ہے, تو یعقوب کہتا وہ تو میں نے اسے دے دی. تو اس کے لیے برکت اس کے پاس نہیں تھی, لیکن جو اس نے برکت اس کو دی وہ یہی دی کہ تو اس کا غلام بن کر رہے. تو یہ وقت ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. اگر وہ گزر جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر دروازہ بند ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا. دروازہ کے کھلا رہتے ہوئے ہمیں اس آواز کو سننا ہے, خدا کی آواز کو سننا ہے. اور خدا کی آواز کیسے ہم سن سکتے ہیں؟ خدا اپنی آواز اپنے کلام کے ذریعے سناتا ہے. خدا اپنی آواز کلام کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے. خدا کا کلام ہی وہ آواز ہے جس کو ہم نے سننا ہے. خدا کا کلام جو ہے اس کی آواز خدا کی آواز ہے. پھر اس نے جو کہا کہ میں روح القدس کو بھیجوں گا, روح القدس کے ذریعے آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے گا.
اور وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ روح القدس خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ اور کبھی کبھی خدا حالات کے ذریعے بھی اپنی آواز کو سنانا چاہتا ہے، کبھی کبھی بیماری میں مبتلا کر کے خدا واپس لانا چاہتا ہے، کبھی کبھی پریشانی میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر خداوند آپ کو واپس لانا چاہتا ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کو واپس کلام کے اندر لانا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی توجہ خداوند کی طرف لگانا ہے کہ آپ اس آواز کو سن سکیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جب مصیبت میں بندہ ہوتا ہے سب سے زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے، ویسے یاد کرے نہ کرے، لیکن مصیبت آتی ہے خدا بھی کہتا ہے پھر ایسے نہیں تو پھر ایسے تو یاد کرو گے نا۔ تو یہ خدا کی آواز جو ہے وہ اس کا پہنچانے کا طریقہ ہے تاکہ آپ اس آواز کو سن سکیں، اور اگر اس کو رد کیا جائے پھر بھی تو پھر خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ فرعون تک آواز خدا پہنچا رہا تھا، بار بار موسیٰ خدا کی آواز کو لے کر فرعون کے پاس جا رہا تھا کہ اسرائیلیوں کو جانے دو جانے دو، لیکن وہ بار بار خدا کی آواز کو رد کر رہا تھا، تو اس کے لیے اس نے بہت ساری مصیبتوں کو پورے ملک پر لے کر وہ آیا۔ یہ فرعون کی سخت دلی کی وجہ سے تھا، اور ایسے ہی اسرائیل وہ بھی بیابان میں تھے اور وہ بھی اپنے دل کو سخت کر رہے تھے، خدا کے کلام کو آواز کو سن نہیں رہے تھے۔ 40 دن کا سفر تھا وہ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دن کو نہ پہچانا، انہوں نے خدا کی آواز کو نہ سنا، وہ 40 سال بیابان میں بھٹکتے رہے۔ ان کا 40 دن کا سفر 40 سال کا ہو گیا۔ تو یہ خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور اپنے دلوں کو سخت کیا، ان کا کیا انجام ہوا؟ تو کیا ہمارا ان سے کچھ مختلف ہوگا؟ اگر ہم اپنے دل کو سخت کریں گے تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کریں گے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سنگین دلوں کو لے کر تمہیں گوشتین دل عطا کرتا ہوں۔ سنگین پتھر ہوتا ہے، تمہارے پتھر دلوں کو میں لے لیتا ہوں اور تمہیں گوشتین دل عطا کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم اس کے پاس آنا ہی نہ چاہیں، اپنے آپ کو خداوند کی سپرد نہ کرنا چاہیں، تو وہ کیسے ہم میں تبدیلی لے کر آئے گا؟ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اپنے دلوں کو پتھر نہ بنائیں، اپنے دلوں کو سخت نہ بنائیں۔ ایسا کرنے سے خدا کو غصہ دلاتے ہیں۔ ویسے بنی اسرائیلیوں نے دلایا تھا غصہ، وہ موسیٰ کے ساتھ جھگڑے، خدا پر بڑبڑائے تو خدا کو غصہ آیا، اور کتنی دفعہ ان پر مصیبت آئی، کبھی سانپ آ جاتے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ۔ تو یہ خدا کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ اس کی بات کو سن کر اپنے دل کو سخت کرنا۔ اس کے بعد پھر وہ عدالت کو لے کر آتا ہے، اور بھائی برینم بھی اس بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہر دور کا ایک پیغام ہے، ہر دور کا ایک پیغمبر ہے۔ لوگ ماضی کے نبیوں کو مانتے ہیں، پچھلے نبیوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے دن کے نبی کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے یسوع ان کے پاس نبی ہو کر آیا تھا، وہ موسیٰ کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اپنے زمانے کے نبی کو وہ رد کر رہے تھے، اس کی وہ سن ہی نہیں رہے تھے، بلکہ اس کو پکڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو نوح کے دنوں میں بھی نوح کو ماننا ضروری تھا، موسیٰ کے دنوں میں بھی موسیٰ کی پیروی کرنی تھی جو خدا اس کے ذریعے فرما رہا تھا، اور اسی طرح یسوع کے دنوں میں یسوع کی بات کو سننا تھا۔ اسی طرح ہر زمانہ کے اندر جو خدا نے جس بندے کو مقرر کیا، اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ خدا اپنی آواز کو راکھی اس کے اندر آئے، اور اگر خدا اس بندے کے ذریعے اپنی آواز کو پکار رہا ہے تو پھر اس آواز کو سننا ہے اور قبول کرنا ہے، اپنے دل کو سخت نہیں کرنا۔ اور اس زمانہ کے اندر خداوند نے جو اپنے بندے کو مقرر کیا وہ ولیم میرین برینم ہے۔ خدا نبی جو ہوتے ہیں وہ خدا کا منہ ہوتے ہیں،
وہ اپنی بات نہیں کہتے، جو خدا ان کو بتاتا ہے وہ بات آگے بتاتے ہیں۔ تو اگر ہم اتنے زیادہ زبردست دنوں میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نبی بھی موجود ہے اور پھر بھی ہم نہیں خدا کے کلام کو سن رہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ہم اب بھی توبہ نہیں کر رہے، اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو خداوند کے سپرد نہیں کر رہے، اگر ہم اب بھی اپنی زندگی کو ایک دعائیہ زندگی نہیں بنا رہے، اگر ہم اب بھی وفاداری خداوند سے نہیں کر رہے، اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار نہیں کر رہے، تو پھر ہم اپنے دل کو سخت کر رہے ہیں۔ لیکن آج خداوند کا کلام ہم سے یہ اپیل کرتا ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارے آگے اس بات کو رکھتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہم نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا، اس آواز کو رد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس آواز کو قبول کرنا ہے۔ خدا کے کلام کی آواز کو سن کر اس پر آمین کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، آپ اپنے آپ کو، آپ تک خداوند کی آواز پہنچی ہے اور آپ اس کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور سارے یک دل ہوں، یک جان ہوں، پوری کلیسیا اکٹھی ہو اور خدا کے کلام کو سیکھنے کی غرض سے آئیں۔ اس لیے نہیں آئیں کہ بس اتوار کے دن چرچ جانا ہے، بیٹھ کے آ جانا ہے، یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس لیے آئیں کہ آپ خداوند سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اس لیے آئیں کہ آپ خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ اس لیے خداوند کے گھر میں آئیں کہ آپ ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، ان کو سن کر آپ ان کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ تو خدا اس آواز کو آپ کے لیے آج رکھتا ہے تاکہ آپ اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ آپ اپنے دلوں کو نرم کریں، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، تاکہ خدا آپ پر اور زیادہ بھیدوں کو کھول سکے، اور زیادہ خداوند آپ کو گہرائی میں لے جا سکے، اور زیادہ آپ کو برکتیں دے سکے۔ خدا یہ چاہتا ہے اور خدا کا منصوبہ یہی ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کے کلام میں یہی لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ کوئی ہلاک ہو، اگر ہوتے ہیں تو اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہلاک ہو کوئی، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص نجات پائے، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی انسان بچ جائے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے کسی ایک سے محبت نہیں رکھی، ایک قوم سے محبت نہیں رکھی، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو وہ سب کے لیے ایک اوپن انویٹیشن کو رکھتا ہے، سب کے لیے اس کے پاس دعوت نامہ ہے کہ آپ واپس کلام میں آ جائیں، واپس کلام میں آ جائیں اور اس کی آواز کو رد نہ کریں۔ تو آج بھی وہ ہمارے لیے یہی بات کو رکھتا ہے کہ جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، اگر آج تم اس کی آواز سنو، ایک ایک لفظ غور کرنے والا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، کلام ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو آج کا کلام جو خداوند ہمارے لیے رکھتا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔